नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद के एक्शन के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। लंदन में किस अहम तरीन शख्सियत का तैयारा उतरा, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तहलका मच गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर क्या है और इमरान खान साहब ने अब कौन सी नई रेड लाइन को उड़ा कर रख दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक 3 ताकतवर हाजिर सर्विस जनरल के साथ भी है। इसी खबर का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है और ये खबर नए इलेक्शन और इमरान खान साहब से भी जुड़ी है। इस खबर के मुतल्लिक इस वक्त बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, इस वक्त बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही हैं और ये खबर एन उस वक्त आई जब आला तरीन जनरल्स के मुतल्लिक, इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक और फौजी क़यादत के मुतल्लिक 3 नए और धमाका खेज इंकशाफात हो गए। ये ऐसे इंकशाफात थे जो इससे पहले कभी मंजरे आम पर नहीं आए थे। इससे पहले इन इंकशाफात के मुतल्लिक किसी ने कभी बात करने की जुर्रत नहीं की थी, लेकिन अब इन 3 इंकशाफात के साथ जुड़े हुए 2 अहम तरीन राज भी खोले गए हैं। इन तीनों इंकशाफात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब इनमें से पहला इंकशाफ बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है। इस इंकशाफ का ताल्लुक फौजी क़यादत से भी है और पहली मर्तबा ये खतरनाक नोयत का इंकशाफ किया गया है और इस पहले इंकशाफ में DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार का जिक्र किया गया। जी हां, इस इंकशाफ में DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार का जिक्र किया गया और इसी इंकशाफ में एक तैयारे का जिक्र भी किया गया, एक जहाज का जिक्र भी किया गया और इस तैयारे के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि ये तैयारा लंदन में रुका। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक नोयत का इल्जाम है, बहुत खतरनाक नोयत का दावा है और ये दावा या इल्जाम या आप कह सकते हैं इत्तला, ये बराह रास्त तहरीके इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की जानिब से सामने आया है और इस इल्जाम पर, इस दावे पर टीवी चैनल्स पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है और इस जहाज के दावे के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर भी अब बहुत बड़ी आग भड़क उठी है और बड़े खतरनाक नोयत के तबसरे किए जा रहे हैं। अब शीरी मजारी के जो 3 इंकशाफात थे, जिनमें एक इंकशाफ एक ऐसे तैयारे के मुतल्लिक भी था जो मुबैना तौर पर लंदन में उतरा, उन 3 इंकशाफात में से पहला दावा यह किया गया कि वाशिंगटन का एक दौरा किया गया है और शीरी मजारी का इशारा DGISI जनरल नदीम अंजुम के दौरा वाशिंगटन के मुतल्लिक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक जहाज की लंदन में लैंडिंग के मुतल्लिक एक तबाहकुन दावा कर दिया, एक बहुत धमाका खेज किस्म का इंकशाफ कर दिया और इस दावे के 2 बहुत ही अहम तरीन और हैरान कुन नुकात थे। अब पहले नुक्ते में शीरी मजारी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने की अमरीकी साजिश मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई और उन्होंने DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को टैग करके पूछा कि दौरा वाशिंगटन के हवाले से क्या हलचल है, यानी DGISI जनरल नदीम अंजुम के दौरा वाशिंगटन के मुतल्लिक किस नोयत की हलचल है। लेकिन इसके बाद शीरी मजारी ने एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक नोयत का दावा कर दिया और इस दावे में शीरी मजारी ने DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार से सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि वाशिंगटन के दौरे के बाद लंदन में 6 घंटे कौन रुका। जी हां, शीरी मजारी ने यह दावा किया है कि वाशिंगटन के दौरे के बाद लंदन में कोई शख्सियत
بہت اہم شخصیت 6 گھنٹے تک رکی، یعنی ان کا یہ دعویٰ ان اطلاعات اور ان افواہوں کے متعلق تھا جن میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دعوے ضرور کر رہے تھے، اس کی کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اب ان دعووں، افواہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاعات کے پس منظر میں شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے سوال پوچھا کہ واشنگٹن کے دورے کے بعد 6 گھنٹے لندن میں کیا ہوا، کیونکہ جہاز کی ٹریکنگ یہ بتاتی ہے کہ یہ جہاز لندن گیا تھا اور 6 گھنٹے وہاں پر کیا کچھ ہوا۔ لیکن اس کے بعد شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک اور تہلکہ خیز سوال بھی کر لیا، اور اس سوال میں شیریں مزاری نے کہا کہ عمران خان کی حکومت اس وجہ سے گرائی گئی تھی کہ انہوں نے امریکہ کو فضائی اڈے دینے سے انکار کرتے ہوئے ایبسلوٹلی ناٹ کہا۔ اب جو واشنگٹن کا دورہ ہوا، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا واشنگٹن کا دورہ، اور جو اس کے بعد لندن میں جا کر جہاز رکا اور لندن کا مبینہ دورہ ہوا، اس کے پس منظر میں بتائیں کہ اب اس معاملے پر کیا اپ ڈیٹ ہے۔ لیکن یہاں شیریں مزاری نے ایک اور بڑا دھماکہ بھی کر دیا، اور اس دھماکے میں شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار سے 2 مزید اور انتہائی پیچیدہ نوعیت کے سوالات پوچھ لیے۔ اب شیریں مزاری نے یہ سوالات پوچھتے ہوئے 2 ویڈیوز بھی جاری کی۔ جی ہاں، شیریں مزاری نے 2 ویڈیوز باقاعدہ جاری کی، اور ان میں سے ایک ویڈیو ایک ترک صحافی کی تھی، یعنی اس ویڈیو میں ایک ترک صحافی نظر آ رہا تھا جس کی ویڈیو شیریں مزاری نے جاری کی، اور اس ویڈیو میں ترک صحافی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا حمایتی ہوں جن کی حکومت امریکی سازش کے ذریعے گرائی گئی۔ لیکن اس کے بعد شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کی ایک ویڈیو جاری کر دی اور ان سے 2 سوالات پوچھ لیے، یعنی ان کو ٹیگ کر کے 2 سوالات پوچھے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جنرل بابر افتخار یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد، یعنی شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد، سٹاک ایکسچینج کچھ اوپر گئی اور ڈالر کچھ نیچے آیا، اور یہ ایک طرح سے معیشت کا استحکام لگتا ہے، یعنی جس دن یہ حکومت آئی تھی۔ لیکن اب شیریں مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسی ویڈیو کا ایک کلپ جاری کرتے ہوئے ان سے پوچھا، یعنی جنرل بابر افتخار سے پوچھا کہ اب جس وقت پوری سٹاک مارکیٹ ڈوب گئی، پوری معیشت تباہ ہو گئی، تو کیا اس پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی نیا بیان جاری کریں گے؟ اور شیریں مزاری کے یہ جو ٹویٹس ہیں، یہ آپ خود ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اعلیٰ ترین جنرلز کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم خبر بھی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اس خبر میں بھی پہلی مرتبہ 2 نئے اور دھماکہ خیز انکشافات کر دیے گئے ہیں۔ یہ انکشافات اس وقت ہوئے جب حمزہ شہباز اور پنجاب اسمبلی کے متعلق ایک نئی اور انتہائی دلچسپ نمبر گیم سامنے آ گئی، یعنی سپریم کورٹ کے حکم پر 25 منحرف ارکان کے ووٹ مائنس کرنے کے بعد، 25 منحرف ارکان کے ووٹ منفی کرنے کے بعد، اب پنجاب میں ایک نئی اور انتہائی دلچسپ نوعیت کی نمبر گیم سامنے آئی ہے۔ اور اس نئی نمبر گیم کے مطابق 25 منحرف ارکان جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیے تھے، ان کو مائنس کرنے کے بعد اور یہ ووٹ نکالنے کے بعد اب پی ٹی آئی کے پاس 173 ووٹ ہو جائیں گے پنجاب اسمبلی میں، یعنی پنجاب کا جو ایوان ہے یہ 372 ارکان پر مشتمل ہے، اور وزیر اعظم بننے کے لیے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ اور اب نئی نمبر گیم میں پی ٹی آئی کے پاس 173 ارکان ہیں، جبکہ نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کے پاس 172 ارکان رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو 1 ووٹ سے برتری حاصل ہو گئی ہے، اور اب حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے یہ عملی طور پر اڑ چکی ہے، اور تحریک انصاف نے
اس معاملے پر عدالت جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق اور اعلیٰ ترین جنرلز کے متعلق ایک اہم ترین خبر اور بھی ہے، کیونکہ اب ایک پراسرار نوعیت کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ عین اس وقت سامنے آئی جب خان صاحب نے ایک انتہائی پراسرار گاڑی کے متعلق 2 دھماکہ خیز انکشافات کر دیے۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے اس گاڑی کے متعلق یہ انکشافات کیے ہیں، اور خان صاحب کے ان انکشافات کے متعلق اس وقت ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چل رہی ہے، اور ان انکشافات کو فلیش کیا جا رہا ہے بریکنگ نیوز کے طور پر۔ ان دونوں انکشافات سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کا پہلا انکشاف ایک پراسرار گاڑی کے متعلق تھا۔ اس انکشاف کا تعلق مریم نواز سے بھی تھا، اور اسی انکشاف کا تعلق 2 انتہائی مسٹیریس کریکٹرز یعنی 2 انتہائی پراسرار کرداروں سے بھی تھا، جو کہ فوج کے بدترین مخالف کردار ہیں۔ اب خان صاحب نے اس انکشاف میں ایک خاتون کا ذکر بھی کیا۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے اس انکشاف میں ایک خاتون کا ذکر کیا، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ امریکی سفارت خانے سے ایک خاتون آئی، مریم نواز نے اس خاتون کو اپنے گھر بلایا۔ جی ہاں، خان صاحب نے کہا کہ امریکی سفارت خانے سے ایک خاتون آئی، مریم نواز نے انہیں اپنے لاہور والے گھر بلایا۔ اس کے بعد خان صاحب نے انکشاف کیا کہ مریم نواز نے خود اس امریکی خاتون سفارتکار کی گاڑی کا دروازہ کھولا، اور خان صاحب نے کہا کہ صرف ایک ہی کسر باقی رہ گئی تھی کہ مریم لیٹ جاتی اور ان خاتون سے کہتی کہ آپ میرے اوپر سے گزر جائیں تاکہ آپ کے جوتے نہ گندے ہو جائیں۔ یہ انکشاف خان صاحب نے کیمروں کے سامنے کیا، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا دھماکہ بھی کر دیا، اور اس دھماکے کا تعلق اور اس انکشاف کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا، یعنی طاقتور حلقوں سے تھا، یا آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت سے بھی تھا۔ اور اس انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جو شخص امریکی سفارت خانے سے آ رہا تھا، شہباز شریف کس طرح اس کے جوتے پالش کر کے اس کی خوشامد کر رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کا تیسرا نقطہ بھی تہلکہ خیز تھا اور بہت اہم تھا، اور اس نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ نواز اور شہباز، تم دونوں بھائی کان کھول کر سن لو، ہر ڈاکو کا وقت آ جاتا ہے، تمہارا وقت بھی آ گیا ہے، اور اب اسلام آباد میں جو عوام کا سمندر آئے گا وہ تم کو بہا کر لے جائے گا۔ لیکن یہاں جنرل فیض حمید کے ایک ایکشن کے متعلق ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر بھی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے، اور اب جنرل فیض حمید نے ایک بہت بڑا ایکشن کیا ہے، اور ایک ایسا کام کیا ہے جس پر تمام حلقے حیران رہ گئے ہیں، یعنی فوجی حلقے بھی حیران رہ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حلقے بھی جنرل فیض حمید کے اس اقدام پر حیران رہ گئے ہیں۔ اور جنرل فیض حمید کا یہ ایکشن عین اس وقت کیا گیا جب مریم نواز اور آصف علی زرداری کی جانب سے جنرل فیض حمید پر حملے کیے گئے تھے، اور اب یہ ایکشن اصل میں مریم نواز اور زرداری کے منہ پر ایک تھپڑ بھی ہے، کیونکہ زرداری نے یہ کہا تھا کہ جنرل فیض حمید بیچارہ کھڈے لائن لگا ہوا ہے، اور مریم نواز نے بھی جنرل فیض پر سنگین ترین الزامات عائد کیے تھے۔ لیکن اب جنرل فیض حمید جو کہ پشاور کے کور کمانڈر ہے، جو اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، ان کے متعلق سب سے بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کھڈے لائن نہیں ہے، بلکہ اب انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، ایک بہت بڑا ایکشن کیا ہے، اور جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کے متعلق کہا تھا کہ فوج کے اندر جو جنرل سب سے زیادہ کام کرتا ہے وہ جنرل فیض حمید ہیں، اور ہم نے جنرل فیض حمید کو کبھی بھی اپنے کام سے غافل نہیں دیکھا۔ اور اب جنرل فیض حمید کو فوجی قیادت کی جانب سے ایک انتہائی اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ کام تھا، انتہائی مشکل کام تھا۔ جنرل فیض حمید کو براہ راست یہ ٹاسک دیا گیا تھا،
اور اس ٹاسک پر جنرل فیض حمید دوبارہ کابل پہنچے، یعنی ایک تو ان کا پہلے دورہ تھا، اب انہوں نے نیا دورہ کیا اور وہاں ان کی افغان طالبان سے فیصلہ کن ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا ایجنڈا پاکستانی طالبان کو پاکستان میں دہشت گردی سے روکنا تھا، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کے اس کامیاب دورے کے بعد پاکستانی طالبان نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کھڈے لائن نہیں بلکہ کتنے ایکٹیو ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔